बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री तनाज़ा बन गया है और मुस्लिम लीग नून आपस में तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों ने तबाही मचाई। इसमें हुकूमती अमदाद की क्या सूरत हाल हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुलाज़िमों का कोटा सिस्टम का जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, इस पर किसको फ़ायदा है, किसका नुकसान है। और आज़ाद कश्मीर में जो 29 सितंबर को एक्शन कमेटियों ने जो एहतजाज की कॉल दी हुई है, जिस सिलसिला में पूरे आज़ाद कश्मीर में इन्होंने जलसे करना शुरू कर दिए, लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया है, इसकी क्या सूरत हाल निकलेगी। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे आज़ाद कश्मीर के मारूफ साफ़ी, वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर सरदार जुल्फ़िकार अली साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सारी सूरत हाल पर। जुल्फ़िकार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको कश्मीर एक्सप्रेस में वेलकम करते हैं। सरदार साहब, ये बताइएगा कि हम स्टार्ट करते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में जो हालिया बारिशें हुई हैं उनसे तबाही बनी है और हुकूमती अमदाद की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? जैद साहब, ये जो बारिशें हैं ये तो एक आफात समावी है, कुदरत की तरफ से है। और बारिश जिस मौसम में बारिश हुई है, इस मौसम में बारिश जो है वो फसलों के लिए ज़रूरत होती है। खासकर जो देही इलाके हैं उनमें जितनी भी फसलें तैयार हो रही होती हैं, घास वगैरह होता है माल मवेशी के लिए, चश्मे पानी, वो इस बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। मार्च और ये जो जुलाई की बारिशें होती हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस मरतबा आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर क्लाउड ब्रेस्ट हुए और उस क्लाउड ब्रेस्ट की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही फैली है। लेकिन जिन इलाकों में क्लाउड ब्रेस्ट नहीं हुए उन इलाकों में भी अगर आप चले जाएं तो बड़ी तबाही फैली हुई है। और उससे अंदाजा होता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सड़कों की सूरत हाल है, जो तामीरात हैं, वो हर दौर में नाकिस की गई है। और वो जो नाकिस तामीरात हैं वो जरा सी बारिश के बाद खुल के सामने आ जाती है। अच्छे जाए कि जब लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो उससे अंदाजा हो जाता है कि हुकूमती मशीनरी कितना काम कर रही है और हुकूमत के जो इंतजामी अमूर है वो किस हद तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर के दूर दराज कई इलाकों में सड़कों की हालत नागुफ्ताबे हो चुकी है, लैंड स्लाइडिंग है। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे जब बारिशें हुई हैं, जब बजरी सामने आई है, पत्थर सामने आए हैं, तो वहां पे पता लगा है कि आधे इंच से भी कम लुक डाल के उसका सिर्फ मुंह काला किया गया था और ठेकेदार करोड़ों रुपए की करप्शन करके आज़ाद कश्मीर से निकल चुके हैं और इस वक्त उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एहतसाब का अमल आज़ाद कश्मीर में हर दौर में मुतनाज़िया रहा है। जब भी सियासतदानों पे हाथ पड़ता है तो चीखो पुकार शुरू हो जाती है और फिर ब्यूरोक्रेसी पे हाथ पड़ता है तो मजीद चीखो पुकार शुरू हो जाती है। आज़ाद कश्मीर में सिर्फ वो सड़कें कारामद हैं, काबिल अमल है, जो NHA बना रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बनाई हुई सड़कें या उनके जेरे इंतजाम जो कोई सड़क है वो सारा टाइम बहाल रहती है। और अगर खुदा न खास्ता किसी बड़े डिजास्टर की वजह से बंद हो जाए तो चंद घंटों में खुल जाती है। बाकी आज़ाद कश्मीर के दही इलाकों की बहुत बुरी सूरत हाल है। वहां के ऊपर आपको इस वक्त जो है कई इलाकों में आटे की शार्टेज है, गले की शार्टेज है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी सड़कें जो है वो ठीक नहीं है। खासकर लोकल गवर्नमेंट ने गुज़श्ता 2-3 साल में जो काम किए हैं वो इतने गैर मेयारी, इतने नाकिस हैं कि उसका तस्वर नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं कि मैंने करप्शन का और कमीशन का खात्मा कर दिया है, लेकिन दूसरी जानब लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें देख के अंदाजा हो जाता है कि करप्शन और कमीशन का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि मेरे ख्याल में ये आज़ाद कश्मीर में डबल हो गया है। ये और बात है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को शायद इसकी रिपोर्ट नहीं दी जाती या उन्होंने इन इलाकों का विजिट नहीं किया, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं है। और नीचे जो कुछ हो रहा है उस पर अल्लाह माफ करे लोगों के साथ इंतहाई नाइंसाफी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि ये हुक्मरान जो अपने आप को मुसलमान होने के दावेदार हैं, जो वज़रा आज़ाद कश्मीर के, ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे और हल्कों में किस मुंह से जाएंगे। सरदार साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने जिन सड़कों का जिक्र किया है ये ज्यादा कौन से डिवीजन में है? मुजफ्फराबाद डिवीजन में है, पूंछ में है, बाकी जो लोअर जो ये जी बिल्कुल, हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये ज्यादातर सड़कें सर पूंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन में, क्योंकि ये दोनों निस्बतन पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पे इनकी कली खुल जाती है। और दूर दराज जो इलाके हैं उन इलाकों में तो बहुत ही बुरी हालत है। खासकर जो लिंक रोड हैं, जो लोकल गवर्नमेंट ने जो भी तामीरात की हुई है वो सड़कें तो गायब हो गई है सिरे से। और मालूम ये हो रहा है
کہ ایک ایک سڑک کے 3-4 دفعہ جو پیسے ہیں وہ کلیم کیے گئے, صرف تختیاں لگائی گئی ہیں, پریکٹیکلی وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, اور سب پیسے ٹھیکیدار اور حکومتی اہلکار جو ہے وہ مل جل کے کھا گئے. اس کا حال کیا ہے جنہوں نے احتساب, اینٹی کرپشن احتساب. گورنمنٹ آف پاکستان آزاد کشمیر کو ترقیاتی بجٹ دے رہی ہے, تو حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے نا کہ چیف سیکرٹری یہاں فائلوں پر دستخط کرنے کی بجائے اور وہ جو ہے وہ وزراء کے ساتھ حصے دار بننے کی بجائے جا کے چیک کرے نا حکومت پاکستان کے وہ نمائندے آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جتنا رولا پڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ان سارے جتنے بھی آزاد کشمیر کے اندر افراتفری ہے, اس کا بنیادی ذمہ دار جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ہر وہ چیف سیکرٹری ہے جو یہاں پہ رہا اور اس نے حکومت پاکستان کی نمائندگی کرنے کی بجائے یہاں کا جو کرپشن کا ماحول تھا اس کا حصہ بنتا رہا. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آزاد کشمیر میں کافی عرصے سے ایک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی جو ہے نا وہ ایک متنازع بنی ہوئی ہے. کبھی پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے لسٹ بھیج دی ہے, کبھی حکومت نے بھیج دی ہے, لیکن ابھی کل پرسوں جو ہے نا شاہ غلام قادر صاحب کی اور چودھری ریاض صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سسٹم میں جو ہے نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر ہونے چاہیے, جس کو راجہ فاروق حیدر صاحب نے ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا اور اپوزیشن لیڈر کا اختیار ہے. تو کیا آپ کو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں کوئی تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور کب تک چیف الیکشن کمیشن کی تقرری ہوگی, کیوں اس میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے, وجہ کیا؟ زاہد صاحب, مسلم لیگ نون تو شاید آزاد کشمیر میں اس طرح سے تقسیم نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کہیں اور ہے, قیادت کہیں اور ہے. آزاد کشمیر کے اندر ہے فرنچائز, اور فرنچائزی آپس میں تو لڑ سکتے ہیں, انہیں فیصلے کرنے کا اختیار, حتمی اختیار کبھی بھی نہیں ہوتا. شاہ غلام قادر صاحب بھی جو ہیں وہ آزاد کشمیر برانچ کے صدر ہیں. یہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نہیں ہے, یہ بیسیکلی مسلم لیگ نون پاکستان ہے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر برانچ ہے, اور یہ چودھری یاسین صاحب ایک برانچ کے صدر ہیں. تو یہ میں ان کو ہمیشہ سے ان سیاسی جماعتوں کو جو پاکستان سے یہاں پہ آئی ہوئی ہے ان کو فرنچائز قرار دیتا ہوں ان کی, اور فرنچائزیوں کو اختیار نہیں ہوتا. فرنچائزی کسی وقت بھی بدل دیے جاتے ہیں. ریاستی جماعت نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ مسلم کانفرنس نہیں ہے کہ جو تقسیم ہو پھر اکٹھی ہو پھر تقسیم ہو. تقسیم یہ ہو ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ تقسیم ہونے کا ان کے پاس جواز ہی کوئی نہیں ہے. ان کی لیڈرشپ کہیں اور ہے, ان کے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بات تو گئی. البتہ جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب بڑا سخت بولتے ہیں اور حقائق کے اوپر بہت بولتے ہیں. اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے بڑا جاندار موقف اختیار کیا ہے. شاہ غلام قادر صاحب نے اس وقت جو چودھری ریاض صاحب سے ملاقات کی ہے یہ ایک متنازع ملاقات ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر اصل مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہونا ہے. اور اگر یہ دونوں سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے آزاد امیدواروں کو الیکشن جیتنا چاہیے, اس لیے کہ اس وقت یہ دونوں حکومت میں ہیں. اور آزاد کشمیر کے اندر اگر تعمیر و ترقی نہیں ہوئی ہے یا ناقص تعمیر و ترقی ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار تو بنیادی طور پر یہ دو سیاسی جماعتیں, چونکہ تعمیر و ترقی ابھی کوئی انوار الحق صاحب کے سال کے اندر تو یہ ساری سڑکیں نہیں بنی, نہ سال کے اندر سارا کمیشن گیا ہے. یہ تو پرانا سلسلہ چل رہا ہے. آزاد کشمیر کا بجٹ ہمیشہ سے ٹھیکیداروں کی نظر ہوتا رہا ہے, تو اس کی یہ دونوں ذمہ دار ہیں. اب یہ دونوں اگر اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں گے تو پھر آزاد کشمیر میں اپوزیشن کس کی ہوگی؟ پھر تو یہ بلا مقابلہ کر دیں سارے امیدواروں کو. یہ کوئی پولیٹیکلی جو شاہ غلام قادر صاحب نے بات کی ہے, میرا خیال ہے سیاسی طور پہ انہوں نے اپنا ایک نقصان کیا ہے مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں. نون لیگ اچھی پوزیشن میں تھی لیکن اس کے بعد وہ نون لیگ ویک پوزیشن میں جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو فاروق حیدر صاحب نے بات کی وہ آئین کا قانون کے مطابق ہے. مشاورت اگر کرنی ہے تو وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں بیٹھ کے, ظاہر ہے سارے حکومت میں ہے, وہاں پہ وزیر اعظم کو مشورہ دیں, لیکن قابل عمل تجویز صرف وہ ہوگی جو لیڈر آف دی اپوزیشن جو نام دیں گے, اور آئینی اکثر جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہے. آئینی طور پر پیپلز پارٹی یا نون لیگ بحیثیت جماعت وزیر اعظم کو کوئی نام اگر دیں, اس کو اگر لیڈر آف اپوزیشن نہ مانے تو ان کے دیے ہوئے نام کی آزاد کشمیر کے آئین کے تحت کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. سردار صاحب یہ بتائیے کہ کل جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا جو ایک خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمانی وفد جو ہے نا وفود ہم بیرون ملک بھیجیں گے, جب ایکٹ 74 کے اندر یہ اس کے وفود کا کوئی ایسا ذکر بھی نہیں ہے, اور نہ ہی آزاد کشمیر کے حکومت کے پاس یا لوگوں کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ یہ باہر جا کے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہے ہیں. وہ تو حکومت پاکستان نے ذمہ داری لی ہوئی ہے, لیکن یہ وفود جا کے وہاں کریں گے کیا یہ مسئلہ کس لیے زاہد صاحب کس لیے جائیں گے؟ ان کو وفود بھیجنے چاہیے مہاجرین کے 12 حلقوں میں پاکستان میں, جہاں پہ
جس کے بنیاد پر ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کو کال دی ہوئی ہے مارچ کے وہاں پہ تعمیر و ترقی کے کام نہیں ہو رہے. اگر کوئی کام وہاں پہ ہوا ہے تو وہ کمیٹی جائے, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائے, وہاں پہ جائے, وہاں پہ جا کے دیکھے مہاجرین کی سال میں اور کیا ان کے مسائل حل ہوئے یا نہیں ہوئے. ایکشن کمیٹی ٹھیک بات کر رہی ہے یا ٹھیک بات نہیں کر رہی. دوسری بات ہے, ان کو اس وقت وفود بھیجنے چاہیے تھے کیل, شاردا, نیلم ویلی کے دیگر علاقوں میں, گریس ویلی میں, لیپا میں بھیجنا چاہیے تھا, حاجی پیر میں, عباس پور میں, تیتری نوٹ میں, ان علاقوں میں بھیجنے چاہیے تھے جن علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں, طوفان آیا ہے, لوگ مرے. یہاں پہ تو کئی جنازے اٹھے اور وہاں تعزیت کر رہے ہیں, ان کا کوئی بندہ نہیں گیا. تو مجھے بتائے بیرون ملک جا کے کشمیر کو کتنا ہے کہ انہوں نے ماضی میں آزاد کرا لیا ہے کہ آپ کشمیر کو آزاد کرا لیں گے, یا کون ان کی اتنی سنتا ہے؟ یہ صرف پیسے کھانے کا ایک جو دیگر لوگ ہیں ان کو حلقوں میں جانا چاہیے, ان کو اپنے لوگوں میں رہنا چاہیے, وہاں پہ پتہ کرنا چاہیے. یہاں آزاد کشمیر میں جو آزاد لوگ ہیں وہ ان کی نالیوں کی وجہ سے مصیبت کا شکار ہیں. تباہ حال سڑکیں, بری حالت سکولوں کی, بری حالت اسپتالوں کی, سارا کچھ تباہ ہوا ہے اور یہ فنڈ لے کے بیرون ملک جا رہے ہیں. ویسے بڑے افسوس کی بات ہے, یہ حکومت پاکستان بھی اس کا نوٹس نہیں لیتی اور یہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. اور انشاءاللہ جو لوگ جائیں گے ان کو واپس آ کے بتانا چاہیے کہ انہوں نے نریندر مودی کے الیکشن میں کتنا نقصان کر دیا ہے یا مقبوضہ کشمیر کو کتنا ریلیف دے دیا ہے. اس وقت آزاد کشمیر حکومت کو آفر کرنی چاہیے تھی کہ جموں میں جو تباہی ہوئی ہے, حکومت آزاد کشمیر آفر کرے نا, ہندوستان حکومت کو مجبور کرے کہ وہ آزاد کشمیر کے حکمرانوں کو, یہ جو ہمارا ریلیف کے جو لوگ ہیں ان کو موقع دے کہ وہ جموں میں جا کے لوگوں کی مدد کریں. اگر یہ ریاست کی بات کرتے ہیں بیرون ملک جا کے, اس وقت کون سا کشمیر آزاد کروائیں گے؟ وہ تو بنیاد المرصوص کے بعد اور مر کے حق کے بعد آرمی چیف نے جو ویلیو بنا دی ہے اس کے بعد ان لوگوں کو کچھ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اصولاً انہوں نے ماضی میں بھی کچھ نہیں کیا, اب بھی یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف پیسے کھانے اور باہر جا کے عیاشی کرنے کا جسٹ ایک بہانہ ہے. وہاں کسی جو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہاں کے ایم پی ایم این اے, ان کے پرائیویٹ سیکرٹریوں سے مل کے آ کے تو آزاد کشمیر میں پریس کانفرنس کرنے کی ہم نے بڑا ادھر کمال کر دیا ہے. ان کو آزاد کشمیر کے اندر ہونا چاہیے اور ان عوام کا ان کو پرواہ کرنی چاہیے. اگر یہی کچھ کرتے رہیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے, ان کا علاج وہی ہے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو گزشتہ دنوں عدالت کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ کوٹا سسٹم, ملازمتوں کی کوٹا سسٹم کی بحالی, تو اس بحالی پر کس کو فائدہ ہوگا, کس کو نقصان ہوگا, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ سب کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے, ہم ہمیشہ سے اس کے حق میں رہیں, لیکن کہاں ختم ہونا چاہیے یہ معاملہ الگ ہے. اب عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے, جو کلیم کیا گیا تھا, وہ اوورآل انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو مظفر آباد سے بمبر نائب کا اثر لگے گا وہ وہاں پہ جا سکے گا یا چوکیدار وہاں پہ جائے گا؟ یہ سیاستدان تو اسی طرح کریں گے کہ باہر سے بندے کو لگائیں گے اور وہ آخر میں حاضر نہیں ہوگا اور پھر اس کی جگہ اپنے بندے لگاتے رہیں گے. یہ نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ تھا کہ حکومت بھی عدالت کو آگاہ کرتی, کسی طریقہ کار کے ساتھ یہ جاتے اور عدالت سے فیصلہ یہ لیتے کہ جو یونین کونسل کا یا اسکیل 11 تک کی جو اسامی ہیں وہ یونین کونسل اور ضلع تک رہنی چاہیے. اور البتہ میڈیکل کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, انجینئرنگ کالجز کے اندر گریڈ 16, 17 کی جو اسامی ہیں ان کے اوپر کوٹا نہیں ہونا چاہیے تاکہ میرٹ پہ لوگ آئیں. یہاں تو 750 والا ڈاکٹر بنتا ہے اور 950 والا جو ہے وہ اس کو سیٹ نہیں ملتی صرف کوٹے کی وجہ سے. اور اب کئی لوگ اس کوٹے کی وجہ سے لائق ترین بچے میڈیکل کالجوں میں داخلے سے رہ گئے, لائق ترین بچے انجینئر بننے سے رہ گئے, لائق ترین بچے آپ کے جو ہیں وہ کچھ اور کسی اچھی جگہ نہیں جا سکے اور ان کو کہیں اور جانا پڑا, جبکہ ان سے نالائق اور نائل جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے. یہاں بے شمار افسران ایسے ہیں کہ جو مقابلے کی دوڑ میں شاید بہت پیچھے رہ جاتے, لیکن اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوا. یہ کوٹا سسٹم گزٹڈ اسامیوں کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے, میڈیکل کالجز, یونیورسٹیز دیگر نہیں ہونا چاہیے, لیکن کچھ چھوٹی اسامیاں ہیں کہ جو متعلقہ یونین کونسل یا اس کی حد تک ہوتی ہیں تو وہ اسامیاں اسی جگہ تک رہنی چاہیے. اگر اس کو اوپن میرٹ میں کریں گے تو پھر نائب قاصد بھی مظفر آباد سے لگ کے جب عباس پور, اجیرہ اور راولا کوٹ اور بمبر اور تاؤ بٹ میں جائے گا تو مجھے بتائیں وہ نائب قاصد اور چوکیدار وہاں کیا چوکیداری اور کیا کریں گے؟ وہ تنخواہ کسی اور کے گھر بیٹھ کے لیتے رہیں گے. اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر بے شمار جو بیلدار, ملازمین اور مختلف محکموں کے
جو لوگ ہیں وہ انوار حکومت نے آنے کے بعد چودھری انوار الحق کے دور میں کوئی 600-700 لوگ ایسے تھے جو تنخواہیں تو لیتے تھے لیکن حاضر کہیں نہیں تھے، تو ان کو جو ہے وہ تلاش کیا گیا، ان کو نکالا گیا، کوئی ورک چارج لگے تھے، کوئی اڈاک لگے ہوئے تھے. تو اس طرح کے ڈرامے فیوچر میں بھی چلیں گے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں اپیل ہونے جا رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہاں سے کوٹا جو سسٹم ہے، کوٹا کا جہاں جہاں ناجائز استعمال ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن کچھ چیزیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بحال بھی رہنا چاہیے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو گزشتہ دنوں آل پارٹی کانفرنس جو ہے نا حکومت نے بلائی تھی اور جس میں یہ چیز فائنل ہوئی ہے، طے کیا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں ان کو ایکشن کمیٹیز کے جلسے جلوسوں میں شامل ہونے سے روکا جائے، جبکہ دوسری جانب 29 ستمبر کی تیاری بڑے زور و شور سے جاری ہے. ایکشن کمیٹیز کے جو ذمہ داران ہیں یہ مختلف جگہوں پر جلسے جلوس کر رہے ہیں. کل بھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نیلم روڈ پر بجلی کی بندش کے حوالے سے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، پولیس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے. تو کیا حکومت اگر انہوں نے سیاسی جماعتوں نے اپنے کارکنان کو روکا ہے تو یہ لوگ کدھر سے آ رہے ہیں بڑے پیمانے پر؟ 29 تاریخ کی کال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حتمی ہوگی حکومت کو بجائے کارکنوں کو روکنے کے؟ زاہد صاحب میری گزارش سنیں. بات یہ ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر ایک شعور ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. ہماری جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نظریات ہوتے ہوں گے کچھ امیر لوگوں کے، کچھ بڑے لوگوں کے، غریب لوگوں کے نظریات نہیں، غریب لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے جانشین ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے جانشین اور مجاہد اول سردار محمد افضل کی یوم خان کے جانشین جب ان کو وزارتیں ملنے لگی، جب ان کو حکومتیں ملنے لگی، ذرا سا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ پڑا، تو یہ کدھر سے سردار عبد القیوم خان کا نظریہ چھوڑ کے کوئی نون لیگ میں دوڑے، کوئی پیپلز پارٹی میں دوڑے، اور پھر ایک وقت میں جب نظریہ بدلنے لگا تو یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی میں اس طرح جا رہے تھے جس طرح بکریوں کو کسی پنجرے میں داخل کیا جاتا ہے. تو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں عام غریب آدمی ٹھیکیدار ہیں ان کے نظریات کو پالنے کا. جب یہ لوگ نظریات کے ساتھ نہیں چل رہے جن کو قیادت کہتے ہیں تو عام آدمی کا کیا تعلق ہے؟ نظریات اس کی ضروریات ہے. اس لیے کوئی نون لیگ کوئی پیپلز پارٹی اپنے کسی کارکن کو، کارکن ان کے خریدے ہوئے نہیں ہے، یہ لوگ کارکنوں کے محتاج ہیں، کارکن ان کے محتاج نہیں ہے. لہذا جن علاقوں میں تعمیراتی کام نہیں ہو رہے، جہاں کرپشن ہو رہی ہے، جہاں بدیانتی ہو رہی ہے، جہاں کے اوپر ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ اس وقت بغاوت پر اترے ہوئے ہیں. اور یہ کارکن کا کیا کر لیں گے؟ کارکنوں کو جماعت سے نکال دیں گے. آگے الیکشن آنے والا ہے تو جماعت کو کارکنوں کی ضرورت ہے یا کارکنوں کو جماعتوں کی ضرورت ہے؟ کارکنوں کو کوئی جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی جماعت میں بھی چلے جائیں ان کو وہ ویلکم کریں گے. لہذا ان کو یہ چاہیے کہ یہ لوگوں کو ان کا حق دیں، کمیشن کھانا بند کریں، چوریاں بند کریں، تعمیرات کو ٹھیک کریں، جو مسائل ہیں مقامی ان کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. صورت دیگر اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی نے جو آزاد کشمیر کے اندر شعور دے دیا ہے وہ ان کے گلے کی ہڈی بنے گا، اور یقین کریں ان سیاستدانوں کا اتنا پیچھا ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب بچے گا وہی جس کے اندر کوئی ایمان کی طاقت یا عوام سے ہمدردی باقی ہوگی. جن لوگوں کے گھر بار نہیں تھے، جب آج وہ جو پلاٹوں کے بڑے بڑے پلاٹوں کے اور بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک بنے ہوئے ہیں تو انہیں حساب دینا پڑے گا کہ ان کے کون سے بزنس ہے جس سے انہوں نے اتنی دولت کمائی ہے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مظفر آباد سے سردار ذوالفقار علی خان. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایکشن کمیٹیز کے لوگوں کے اندر اتنا شعور ہو چکا ہے کہ کارکن کسی سیاسی جماعت کے خریدے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کارکنوں کے تابع ہوتے ہیں. 29 تاریخ کو ایکشن کمیٹیز جو ہے نا وہ بھرپور اپنی احتجاج کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور آزاد کشمیر کی حالیہ بارشوں نے آزاد کشمیر کے مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن میں سڑکوں سے انہوں نے میک اپ اتار دیا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ آزاد کشمیر میں تعمیرات کے معاملے میں بے پناہ کرپشن ہوئی ہے. اس کا حساب کون دے گا، کون لے گا؟ اگلے پروگرام میں اس پر ہم بات کریں گے. زاہد تبسم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.